बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव दारुल-इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची प्रोग्राम आपके मसाइल का हल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शकील रूमी और हम हाज़िर खिदमत हैं एक नई एपिसोड के साथ। आपके सवालात के जवाबात देने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती फैसल अहमद साहब ने। आप जामिअतुर रशीद के उस्तादुल हदीस, सीनियर मुफ्ती और रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ के सीनियर उस्ताद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं आज के अपने सवालात के सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल अबू हुरैरा साहब का है, फैसलाबाद से पूछते हैं। एक पार्टी ने मिसाल के तौर पर 30 लाख रुपए का मकान लिया, उसने 8 लाख का टोकन दिया, बाकी उसे 6 माह टाइम मिला है। अगर ये मकान 6 माह से पहले आगे फ़रोख्त हो जाए तो पार्टी को 8 लाख से हिसाब से परसेंटेज देते हैं और बाकी 22 लाख का मुनाफा हम खुद ले लेते हैं, क्योंकि अगर टाइम के दौरान फ़रोख्त नहीं हुआ तो ये 22 लाख की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। क्या इस तरह कारोबार करना सही है या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टोकन पर ख़रीदारी का तरीका है और बहुत सारे लोग टोकन के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो मौजूदा जो शक्ल है इसकी, ये तो जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने ये 30 लाख में ख़रीदा है तो ये पूरा इनका हो गया और 22 लाख इनके ऊपर ड्यू हो गए। तो इनको चाहिए कि वो जो भी टाइम इन्होंने तय किया उस हिसाब से पैसे देकर इसको पूरा कर लें। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट में ये भी तय किया हुआ है कि बीच में बिक गया तो फिर हम उसे बेच देंगे और फिर प्रॉफिट जो है हम ले लेंगे। 22 लाख का प्रॉफिट हम ले लेंगे, 8 लाख आपने लगाए थे, आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो सेल के लिहाज से तो ये तरतीब सही नहीं बनेगी, क्योंकि शुरू में अगर ख़रीदा है तो आखिर तक फिर आपका एक परचेज़र का रोल होना चाहिए। आप परचेज़र नहीं, फिर इन्वेस्टर बन गए एकदम से। अच्छा, अगर शुरू से आप इन्वेस्टर हैं तो वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात इन्होंने भी नहीं की और मामूल भी नहीं है इसका। तो इस वक्त यानी शुरू से यानी इन्वेस्टमेंट भी एक जायज़ काम है और परचेजिंग भी एक जायज़ काम है, लेकिन हर एक के अपने अपने नताइज हैं और यहाँ पर दोनों के नताइज पर काम नहीं हो रहा। तो इस लिहाज से इस वक्त जो है ये गोया कि दो चीज़ों का एक मर्जर है जो कि जायज़ नहीं। अब इसकी जायज़ शक्ल क्या हो सकती है? मसलन अगर यही चाहते हैं, जो इन्होंने लिखा है कि ये चाहते हैं कि 22 लाख का हम ले लें और प्रॉफिट और 8 लाख का उनको दे दें, तो ये हो सकता है कि ये 8 लाख में पूरा मकान सेल ना करें, बल्कि 8 लाख में उसका एक पोर्शन जो है ना, मसलन 30 लाख के हिसाब से अगर फ़र्ज़ करेंगे 30% बनता होगा तकरीबन, तो ये 30% के हिसाब से उनको सेल कर दें। ठीक है, जब ये 30% के हिसाब से इसको सेल कर देंगे तो गोया वो 30% का मालिक हो जाएगा, ये 70% के मालिक हो जाएंगे। फिर अगर उसके अंदर वो चीज़ बिक गई और महंगी बिकी, मसलन 40 लाख की बिक गई, तो उसमें 7 लाख इनके हो जाएंगे और 3 लाख उसके हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कि शुरू से इसको इन्वेस्टमेंट ही करार दिया जाए और इन्वेस्टमेंट का तरीका ये हो कि उस मकान में से ये इतने % ख़रीद रहा है और फिर आगे चलकर उसको उसी तरह से डील किया जाए। अगर बिलफ़र्ज़ 6 महीने तक कोई ग्राहक नहीं आया और ये अलग होना चाहे, तो जो भी आपस में ये प्राइस तय करके यानी इस आदमी को इन्वेस्टमेंट के पैसे दे के निकाला जा सकता है। बस इसने 8 लाख रुपए देकर अंदर आया था, आप इसको 8.5 लाख रुपए देकर बाहर निकाल दें, तो ये एक जायज़ शक्ल हो जाएगी। इनका भी प्रॉफिट इनको मिल जाएगा, आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा और जो मकसद है आपका कि किसी के ज़रिए से गोया कि एक साइकिल चलती रहे, पैसे आते रहें, तो वो भी एक हद तक पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सलीम शेख साहब पूछते हैं, एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है, तो क्या खुशबूदार खाना खा सकते हैं या नहीं? जिस खाने के अंदर खुशबू को डाल के पका लिया जाता है तो आमतौर पर ऐसे ही होगा, तो उसमें तो हर्ज नहीं है, तो वो ठीक हो जाएगी। अलबत्ता ये जो कच्ची खुशबू होती है तो वो जो है वो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ अहकाम हो सकते हैं, चाहे वो जूस के अंदर हो, चाहे वो किसी पान वगैरह के अंदर खुशबू वाली चीज़ें डाल के खाई जाएँ, तो उससे बचना चाहिए और जो पका हुआ खाना है वो उसका खा सकता है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। उम्मे ईमान सऊदी अरब से पूछती हैं, उम्रा में तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा की सई अगर 7 से कम या 7 से ज़्यादा दफ़ा कर लें तो उम्रा हो जाएगा या नहीं? इससे कोई दम तो लाजिम नहीं आएगा? जी, अगर सही 7 से ज़्यादा हो गई तो उससे कुछ लाजिम नहीं आएगा, गैर ज़रूरी तौर पे हो जाएगी, लेकिन लाजिम कुछ नहीं आएगा। और अगर उससे कम हो तो फ़ी चक्कर जो है एक सदका फ़ितर देना होगा, लेकिन उसमें दम नहीं होगा। दम से मुराद एक पूरा जानवर होता है जी, तो वो देना ज़रूरी नहीं है। बस यानी अगर एक आध चक्कर रह गया, कम हो गया, तो हर चक्कर के बदले में एक सदका फ़ितर दे देंगे। और अगर 4 चक्कर ही रह गए तो बज़ाहिर जो सवाल है उससे लग नहीं रहा कि 4 चक्कर रह सकते हो,
اس صورت میں کوئی صحیح ہوگی نہیں، تو پھر آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حافظ اقبال صاحب پوچھتے ہیں گورنمنٹ ہسپتالوں کے لیبر روم میں اب میل ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اور ڈیلیوری میں بھی شریک ہوتے ہیں، جو غریب عوام پرائیویٹ علاج برداشت نہیں کر سکتی وہ کیا کرے؟ اس کا کیا حکم ہے اور کیا حل ہے، اور کیا اس طرح آپریشن کروانے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں لیبر روم کے اندر خواتین کو ہی ہونا چاہیے، مردوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بے ہوش کرنے کا عمل ہے یا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس میں اگر ڈاکٹر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں خواتین جو ہیں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، تو وہاں انسانی جان کی وجہ سے اس کی گنجائش ہوگی کہ کم از کم وہ انجیکشن لگانے کے لیے مرد وہاں پر رک سکے۔ تو یہ رکنا تو کسی ضرورت سے ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے رکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سامنے نظارہ کرے دیکھے، تو یہ تو بالکل حرام ہے اور مطلب اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ مطلب اس میں اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ ایک مناسب فاصلے پر ہونے چاہیے، پردے کے ساتھ ہونے چاہیے، اور جو ان کی پروفیشنل کوئی ایسی ذمہ داری ہے اور وہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے وہ انگیج ہوں گے اور اس کے بعد پھر فوراً الگ ہو جائیں گے۔ تو اس کا پورا ایک یعنی پروٹوکول ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو باقی انہوں نے جو کہا ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے مطلب وہ پرائیویٹ میں نہیں جا سکتے، تو پرائیویٹ میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ میں اس معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت یعنی ایسی جگہیں جہاں پر ہر اعتبار سے خواتین اکوپڈ ہوں اور سب چیزیں سہولت سے کر سکیں، ایسی جگہیں اب تک جو میں نے معلومات کی ہیں کم ہیں، تو اکثر جگہ پر اس طرح کے کچھ نہ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر میں نے عرض کیا کہ شریعت میں حیا کا بھی اپنا وہ ایک تقاضا ہے، ستر پوشی بھی ایک اہم چیز ہے، اور شریعت میں انسان کی جان بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو جہاں پر اس لیول کی کوئی چیز ہے جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ یعنی خواتین کر ہی نہیں سکتی، یعنی وہاں پر ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے جان جا سکتی ہے، اس لیول کی کوئی چیز ہو تو وہ ظاہر مرد حضرات کو اس میں انگیج کیا جا سکتا ہے، لیکن بقدر ضرورت اور پورے پردے اور ہر چیز کی رعایت کے ساتھ۔ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول بنائے، اور اسی طرح پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی وہ ماڈرن ہوتے ہیں تو وہ عام طور پہ زیادہ کیئر نہیں کرتے، تو وہاں پر بھی ان کو ان یعنی اخلاقیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی جان کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تو اگر کہیں آپریشن کا ایشو ہے تو ظاہر ہے گھر پہ تو نہیں ہوگا، کسی ہاسپٹل میں ہی ہوگا، تو مجبوری میں اگر کوئی اس طرح کی صورت ہوگی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ نور اسلم صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں اگر میں نے گاڑی خریدی اور کسی کو اجرت پر دے دی، مثلا وہ ہر مہینہ مجھے چند ہزار روپے دے گا اور باقی نفع نقصان اس کا ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا جائز طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی یہ صورت تو بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کی کوئی پارٹنرشپ تو ہو نہیں رہی کہ نفع نقصان کی بحث ہو۔ آپ نے ایک ایسٹ خریدا ہے اور اس کو کرائے پہ دے دیا ہے، کرایہ آپ کا فکس ہے، چاہے آپ اسے روزانہ کا 1000 روپے کر لیں، چاہے مہینے کا کچھ کر لیں۔ تو اگر آپ کا کرایہ طے ہے اور آپ نے پورا ایسٹ ان کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، جیسے کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب کہ کوئی پارٹنرشپ کے ایگریمنٹس بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کماؤ اور کما کر رہنا، یہ خرچے آپ کے ذمے اور اتنا مجھ کو دے دینا۔ تو پارٹنرشپ میں ظاہر ہے کہ ایک فکس اماؤنٹ آپ نہیں لے سکتے، اور پارٹنرشپ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایکسپینس نہیں اٹھاؤں گا، تو ظاہر ہے وہ شراکت کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا۔ تو پارٹنرشپ میں ایشوز آتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا کیس پارٹنرشپ کا نہیں ہے تو جائز۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ زاہد صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں کیا بیوی کی خالہ شوہر کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ جی وہ نامحرم ہے، بیوی کی جو خالہ ہے یعنی آپ کی جو ساس کی بہن ہے، تو ساس جو ہے وہ تو محرم ہو جاتی ہیں مساہرت کی وجہ سے، لیکن خالہ جو ہے وہ محرم نہیں ہوتی، تو خالہ سے پردہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تیمور صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں میں نے غصے کی حالت میں 2-3 قسمیں کھائی ہیں، اب مجھے کفارہ ادا کرنا ہے، ایک قسم کا کتنا کفارہ ہوتا ہے اور کسے دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر قسم یقینی طور پہ ٹوٹ چکی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو ہر قسم کے لیے جو کفارہ ہوتا ہے 2 لیولز پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو آپ 10 مسکینوں کو صبح دوپہر یعنی صبح اور شام کا کھانا کھلائیں گے، یعنی 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا پھر دوسرا اس کی آلٹرنیٹ شکل جو ہے یعنی برابر کے درجے میں وہ یہ ہوگی کہ آپ جو ہے ان کو ایک ایک جوڑا دیں گے، تو 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلا دیا یا 10 مسکینوں کو جوڑا دے دیا، تو یہ ایک طریقہ ہے، ان میں سے کوئی بھی کر لیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کرنے کی استطاعت نہ ہو یعنی غریب ہو، مسکین ہو، زکوٰۃ کی مستحق ہو، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے روزے رکھنے کی گنجائش، یعنی روزہ براہ راست نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ اس وقت رکھ سکتے ہیں کہ آپ
مالی طور پر کفارہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو. اور جب آپ اس طرح سے کریں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے مسلسل ہونے چاہیے. اچھا، اس کا پھر ایک آسان حل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر روز 2 وقت کا کھانا کھلانے کے بجائے آپ ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ کسی مسکین کو دے دیں. تو یہ تھوڑا سستا بھی پڑتا ہے کیونکہ ایک صدقہ فطر کم ہوتا ہے اور 2 وقت کا کھانا مہنگا ہوتا ہے، تو لیکن اس سے وہ ادا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں آسانی بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو مطلب ایک ہی وقت میں وہ نمٹ جاتا ہے مسئلہ، ورنہ کھانے وانے میں اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. البتہ صدقہ فطر میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 10 مسکینوں کو الگ الگ آپ دے دیں ایک ایک صدقہ فطر، یا ایک مسکین کو 10 دن تک دے دیں. 10 دن تک یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر ایک مسکین کو 10 دن کا ایک ساتھ دے دیا تو وہ ایک صدقہ فطر شمار ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تھوڑی سی احتیاط ہے کہ مسکین الگ ہونے چاہیے. اور ایک آسان حل اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں اپنا مصرف بتا کے کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، لہٰذا اس میں اس کی رعایت کی جائے، تو پھر یہ مدرسے والوں کے ذمہ ہو جائے گا کہ وہ اس کا احتیاط کریں، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال توصیف احمد صاحب پوچھتے ہیں، ایک عام آدمی کو مملکت خداداد پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، بہت سادہ سا سوال ہے لیکن اس کا تو بہت لمبا جواب ہو سکتا ہے. آسانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنے 6 فٹ پہ نافذ کریں نا، یعنی پورے ملک میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سب سے پہلے تو یہی کریں کہ اپنے اوپر نافذ کریں. تو لوگوں کو بہت دفعہ ملک میں نافذ کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اپنے اوپر نافذ کرنے کا شوق نہیں ہوتا. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے. اس سے آپ کا کمٹمنٹ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی اسلام چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. یعنی پوری دنیا کو تو چاہتے ہیں اسلام لگ جائے، نافذ ہو جائے، لیکن آپ کے اوپر اسلام نافذ ہو یہ آپ نہیں چاہ رہے. تو یہ آپ کا کمٹمنٹ کا پتہ چل جاتا. دوسرا یہ کہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ متاثر کن ہو جاتے ہیں. تو متاثر کن ہونے کے بعد پھر آپ کی بات کو لینا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یعنی یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس کے لیے آپ کو خانقاہوں میں جانا چاہیے، تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے، مدارس کے مساجد کے ماحول میں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو مطلب اس لحاظ سے تیار کرنا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہو. باقی نافذ کیسے کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ نافذ کرنے کی بہت سی طریقے ہیں. تو ان تحریکوں سے جوڑا جا سکتا ہے. بہت سی شخصیات ہیں، ان شخصیات سے جوڑا جا سکتا ہے کیونکہ یعنی کوئی کام ہو رہا ہوگا اس میں ہمارا حصہ بھی پڑے گا. اور جو اس حوالے سے مطلب پرامن کوششیں ہو سکتی ہیں، یعنی اگر اسلام کے نام پہ یا کسی قانون کے نام پر کوئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے، ان چیزوں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. انفرادی طور پر اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کر کے یہ معلوم کریں کہ کون ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے آئین کے اندر غیر اسلامی، ہمارے قانون میں غیر اسلامی. تو آئین کے اندر اگر کوئی غیر اسلامی چیز آپ اس کو دیکھ سکیں تو اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں آپ مقدمہ کر سکتے ہیں. اور وہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، جو بھی سٹیزن آف پاکستان ہے وہ کر سکتا ہے. تو وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس کا اپنے کام کرنے کا انداز ہے. اس کے تحت جب آپ وہاں پر ایک پٹیشن داخل کر دیں گے تو وہ آپ کو ایک آدھ دفعہ بلائے گی اور پھر اگر آپ کہیں گے کہ میں بار بار اسلام آباد نہیں آ سکتا تو آپ اس کو اپنے طور پہ چلائیں، تو وہ آپ کی جگہ آپ کا کوئی نائب مقرر کر کے اس کو چلاتے رہے گی. اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی چیزیں جو ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اور جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں تو وہ اگر وہاں پہ منظور ہو جاتی ہیں کہ ہاں بھائی واقعتاً انہوں نے صحیح دلائل دیے ہیں، تو وہ پھر پاکستان کے آئین سے گویا کہ نکال دی جائیں گی. ٹھیک ہے. یا گورنمنٹ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک. تو یہ کام ایسا ہے کہ جس کو انفرادی طور پہ بندہ کر سکتا ہے، یعنی شخصی پٹیشن سے یہ کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح مطلب مختلف انداز ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ذہنی طور پہ یعنی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. آپ کے اندر جذبہ بھی ہو، آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو، اور پھر آپ کے پاس کوئی پیغام بھی ہو جی کہ بھائی مجھے کیا نافذ کرانا ہے. اس کے بعد پھر آپ مختلف فورمز پہ جڑ سکتے ہیں. جو ہمارے سیاسی بھی علماء ہیں ان کے بھی فورمز ہیں، کوئی ختم نبوت کے فورمز ہیں، دیگر ہیں جو کہ ملک میں چیزوں کے نفاذ کے حوالے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس میں بھی جوڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ذاتی طور پر آپ
وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے سے بھی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ طریقے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے تمام سوالات کے جواب دیے. محترم ناظرین، ہمارا آج کے سیشن اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اور سیگمنٹس میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.